तमाम अहबाब का 14 अगस्त के इस पुरवकार मौके पे यहाँ तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। बिलखसूस मेरे भाई मेरे मोहसिन चौधरी नदीम एजाज साहब, चौधरी नईम एजाज साहब, इस प्रोजेक्ट की जान, हमारे इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत राजा औरंगज़ेब साहब, सरफराज गोंदल साहब, अरशद अवान साहब, हमज़ा भाई और दीगर तमाम मेहमान जो यहाँ मौजूद हैं। एक शेर है जी जो बचपन से मैंने सुना और वो चंद अशार हैं जो मुझे याद हैं। सुनो ए साकिनाने बज़्म गीती, निदा क्या आ रही है आसमां से। सुनो ए साकिनाने बज़्म गीती, निदा क्या आ रही है आसमां से, कि आज़ादी का एक लम्हा है बेहतर ग़ुलामी की हयात जावेदां से। तो ये वो आज़ादी है जो 27 रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह पाक के फ़ज़्ल व करम से बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के हक़ में आई। आपको अल्लाह पाक ने कायदे आज़म की लीडरशिप में एक मुल्क दिया। अल्लामा इकबाल का ये ख्वाब था और बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन की और इस वतन के बुज़ुर्गों की का खून, पसीना और बहुत सारी कुर्बानियाँ इस मुल्क के बनने में और ये आज़ादी हासिल करने में सर्फ हुई। और पाकिस्तान मदीना की रियासत के बाद इस्लाम के नाम पे बनने वाला ये दूसरा मुल्क है जो मार्ज़ वजूद में आया। और अल्लाह पाक ने बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के हक़ में ये एक मेहरबानी की कि यहाँ हमें अल्लाह पाक के नाम लेने पर कम से कम कोई रुकावट नहीं रही। और उसके बाद का सफ़र तब से लेके अब तक 76 साल का हम सब के सामने है कि हमने इस मुल्क में अल्लाह से किए हुए अहद की कितनी वफ़ा की और उस वफ़ा को निभाने के लिए पूरी दुनिया में मुसलमानों का क्या किरदार रहा और हमारा बहैसियत पाकिस्तानी क्या किरदार रहा, वो कोई गुफ्तगू आप सब से छुपी हुई नहीं है। लुब्बे लबाब ये है कि जहाँ मुसलमान को अल्लाह पाक का वो दीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए और ख़ातमुन नबिय्यीन होते हुए दुनिया के लिए वो मुकम्मल कर दिया गया, और उस दीन के आने के बाद हमारा फ़र्ज़ तो ये बनता था कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की इज़्ज़त और उसके नतीजे में हासिल कर की जाने वाली दुनियावी और उखरवी कामयाबी ऐसी होती कि वो दीदनी होती और अपनी मिसाल आप होती। लेकिन आज हमारे हालात उसके बिल्कुल बरअक्स हैं। और उसकी जो मैं अपनी नाक़िस राय में छोटे से तजर्बे में वजह समझ पाया हूँ कि हमने बहैसियत कौम इकट्ठे होके मुत्तहद होके एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन के काम करना छोड़ दिया। और ये मिसालें सिर्फ सहाबा के दौर में ही पाई जाती थीं और उसके बाद से फिर हम तनज़्ज़ुली का शिकार रहे। बीच में कुछ अदवार मुसलमानों के अच्छे आए, लेकिन ओवरऑल हम तनज़्ज़ुली का शिकार रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मुसलमानों के रिवाइवल की नवीद सुनाई जाती है और वो बर्रे सग़ीर से सुनाई जाती है, इस खित्ते से सुनाई जाती है। तो वो जो रिवाइवल होना है वो आज के दौर में वो रिवाइवल कैसा होगा, ये एक सवाल है। हमारे मुल्क में पिछले चंद सालों में बहुत सारे तजर्बे किए गए, कुछ दीन के नाम पे किए गए और कुछ जमहूरियत के नाम पे किए गए, और कुछ जमहूरियत और दीन दोनों का मिक्स, जिसमें इस्लामी टच हमने पिछले कुछ अरसे में देखा, वो भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन कुछ भी सिरे नहीं चढ़ सका। ये ज़िम्मेदारी हम तमाम मुसलमानों पे और उन अफराद पे आती है जो पीछे बच गए हैं और इस वक्त जेलों से बाहर हैं, क्यों जो फंस नहीं गए और इस वक्त बाहर हैं और कुछ काम करने की सलाहियत भी रखते हैं और उनके पास वक्त भी है, मौका भी है। और मैं इस नतीजे पे पहुंच पाया हूँ इन सालों में जो मुझे अल्लाह पाक ने काम करते हुए गुजारे और देखने का मौका दिया, कि सिर्फ़ और सिर्फ काम करके, जो आप कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, काम काम और सिर्फ काम, सिर्फ वो करके ये कौम और पाकिस्तानी कौम भी खड़ी हो सकती है और मुसलमान कौम भी खड़ी हो सकती है और फिर ही मुत्तहद होकर पूरी दुनिया में अपनी दाग बिठा सकती है। तो इंशाल्लाह ये काम हमने करना है। और ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है ये कि अल्लाह पाक की
مسلمانوں کی گروتھ کے لیے اللہ پاک نے ہماری زندگیوں میں اس کو بنیاد بنایا ہے۔ ایک سینگ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور اسی طرح ایک محفل میں یہ بات اللہ پاک نے میرے منہ سے کروائی اور وہیں مجھے اس کی سمجھ عطا کی، ورنہ میں اپنی زندگی میں کنفیوز رہتا تھا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور مسلمانوں کے ہاں اتنی ساری جماعتیں ہیں کام کر رہی ہیں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، کلچرنگ کے لیے، گروتھ کے لیے، پولیٹیکل جماعتیں بھی ہیں، دینی جماعتیں بھی ہیں، تو ان میں سے صحیح کون ہے، کس کے ساتھ جڑ جائے؟ کیا تبلیغی سماج جماعت کے ساتھ جڑ جائے یا جماعت الدعویٰ کے ساتھ؟ اس وقت جہاد ہوا کرتا تھا ہمارے ملک میں اور بڑا پروموٹ ہوتا تھا، تو وہاں جا کے افغانستان میں جہاد کیا جائے، کشمیر میں جہاد کیا جائے، کہ میرا رب میرے سے کیسے راضی ہوگا، کیا کیا جائے نا۔ اور وہ پھر سارے تجربے ہم نے اس ملک میں ہوتے بھی دیکھے، ہم نے لال مسجد کا سہانیہ بھی دیکھا، ہم نے عمران خان صاحب کی موومنٹ بھی دیکھی، ہم نے اپنے پڑوس میں طالبان کا عروج و زوال اور پھر ایک فلاح کی طرف ایک دوبارہ اللہ پاک نے انہیں ترقی کا سفر عطا کیا، وہ بھی دیکھا۔ تو اس سارے کچھ میں ہمارا بحیثیت مسلمان کیا کردار ہے؟ تو اللہ پاک نے جو سمجھ دی وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہ جو یہ فکر ہے نا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، وہ یہ فکر ہے کہ آپ کے جو سرکمسٹانسز زندگی میں اللہ پاک نے آپ کو عطا کیے ہیں ان کو حاصل کرنے کے بعد ان سہولیات کو یا ان سرکمسٹانسز کو آپ نے دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر کیا کیا، اور منزل سب کی اللہ کی رضا ہے، اور اس کے حصول کے طریقہ کار میں اس بندے کی شخصیت، تعلیم، اس کے والدین کون تھے، وہ کس علاقے میں رہتا ہے، اس کا بڑا رول ہے۔ اس نے اپنے کردار کو پہچاننا کہ میں نے اپنے سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا کیسے حاصل کرنی۔ اور ہمارے ہاں اگر میں آرکیٹیکٹ ہوں تو میرے خیال میں اللہ کی رضا یہی مطلوب ہے کہ میں اس اپنی ایجوکیشن کو اللہ پاک کے بندوں کے لیے، خلقت کے لیے، آسانیوں کے لیے استعمال کریں، اور اس کے تھرو اگر مسلمان قوم اور یہ ملک ترقی کرتا ہے تو اسی میں اللہ کی خوشنودی ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ اور آپ کے اس علاقے میں یہ کردار چودھری ندیم اعجاز صاحب اور چودھری نعیم اعجاز صاحب کو اللہ پاک نے نبھانے کے لیے چنا، اور اس علاقے کی ترقی کا باعث، اس کی فلاح و بہبود کا باعث، اس میں جتنی کمرشل ایکٹیویٹیز جنریٹ ہو رہی ہیں، یہاں جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جتنی گروتھ ہو رہی ہے، جتنی پیسے کی سرکولیشن ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کی پرسنل لائفز جتنی امپروو ہو رہی ہیں، وہ اللہ پاک نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہچان جو انہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو پہچاننا تھا، وہ پہچان کا سفر کی آج مثال یہ بلو ورلڈ سٹی کا گیٹ اور یہ سارا وسیع و عریض علاقہ یہ کھڑا ہے اور آپ کے سامنے منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ پروجیکٹ چودھری ندیم اعجاز صاحب، نعیم اعجاز صاحب، ان کی اسٹرینتھ اور بہادری کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ اللہ پاک ہمارا مورائل بھی ڈبل کرتا ہے۔ ہم یہاں پہ اس علاقے میں صرف 300-400 500 کنال کے ایک پروجیکٹ پہ کام کرنے آئے تھے، خواہش ضرور تھی کہ اللہ پاک اس کو وسیع و عریض کرے، ایسی سمجھ بھی اللہ پاک نے دے رکھی تھی کہ انشاءاللہ خیر ہوگی اور اللہ پاک کرم فرمائیں گے، لیکن جس خوش اسلوبی سے اور جس مستعدی سے اور جس بہادری سے یہ کام ندیم صاحب نے، ان کی فیملی نے اور بالخصوص نعیم اعجاز صاحب نے کیا ہے، میں نے زندگی میں آج تک اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا۔ اور باخدا کبھی یہ فیلنگ نہیں آئی کہ یہ شخص یا یہ فیملی کاروباری مفاد کے لیے یوں سیسا پلائی دوار بن جاتے ہیں۔ کہیں وہ حق کی جنگ ہوتی ہے اور کہیں وہ یہ جنگ ہوتی ہے محض کہ ہم نے بھی اس ملک میں اپنا کردار نبھانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جس سے مرضی ٹکر لینی پڑ جائے۔ اور اظہر صاحب نے جو شعلہ بیانی کی اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ راول پنڈی کے، میں تو نہیں کہوں گا سب اچھے شریف آدمی ہیں، بہرحال جڑے رہے ہیں ہمیں، وہ بدمعاش تھے یا نہیں تھے، وہ کوئی پروجیکٹ اونرز تھے یا نہیں تھے، تو جس وقت کوئی نیا پلیئر مارکیٹ میں آتا ہے تو پرانوں کو تھوڑے سے فیئرز رائز ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کی بھی وہ غلط فہمی تھی، وہ سب ہمارے بھائی ہیں، اور ہم یہی تگ و دو کر رہے ہیں کہ ہم سارے مل کے اس ملک کے لیے کام کریں اور اس کو دبئی اور سنگاپور سے بہتر رہنے کی جگہ بنائیں،
جہاں ہم نے جو بزرگوں کی باتیں سنی تھی کہ ایک وقت آئے گا پاکستان میں کہ باہر سے لوگ یہاں نوکریاں کرنے آئیں گے، باہر سے لوگ یہاں انویسٹمنٹ کرنے آئیں گے، تو ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ فریضہ بلو ورلڈ سٹی کو اور اس تمام خاندان کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آزادی ایک نعمت ہے جی، اس نعمت کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے چند سالوں میں، پچھلے 2-3 سالوں میں عجیب عجیب مفوق الفطرت قسم کی تحریکیں کھڑی ہوئیں، ان کا جو سبجیکٹ تھا وہ اچھا تھا، لیکن طریقہ کار پہ سب کو اعتراض رہا۔ ہم نے جو کرنا ہے مل کے کرنا ہے، متحد ہو کے کرنا ہے، امن سے کرنا ہے، اور طریقہ کار ایک ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفائن کر گئے اس امت کے ریوائول کا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار کامیاب نہیں ہوگا۔ تو جزاک اللہ خیر جی۔ چودھری نعیم اعجاز صاحب کے لیے خصوصی دعائیں، ہماری دل و جان سے سپورٹ ہیں ان کے لیے، اس پروجیکٹ کی ساری کیپیبلٹیز ان کے لیے ہیں، ان کے دم سے ہیں، اور ان کی سیاست کا محور چونکہ یہ علاقہ اور اس کی فلاح و بہبود ہے، وہ پسماندگی جو اس علاقے میں اس پروجیکٹ کے آنے سے پہلے پائی جاتی تھی اور جنرلی ابھی بھی چند ایریاز میں ایگزسٹ کرتی ہے، چودھری نعیم اعجاز صاحب نے اپنے بھائی، بڑے بھائی اور شفیق بھائی اور محسن خاندان کے سربراہ چودھری ندیم اعجاز صاحب کی سربراہی میں یہ بیڑا اٹھایا ہے، اور پورا علاقہ ان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ میں پورے علاقے کو سلام کرتا ہوں کہ وہ اپنے شیروں، اپنے سپوتوں کے ساتھ یکجان ہو کے کھڑے ہیں۔ تو جزاک اللہ خیر جی۔ نعیم اعجاز صاحب کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ سب اپنا وقت نکال کے اپنا اپنا حصہ اس سپورٹ میں ڈالیں۔ یہ وہ ریکوائرمنٹ ہے جو اس پروجیکٹ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، اس علاقے کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، کہ ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک بھائی، وہ ان ایوانوں میں پہنچے جہاں سے اس علاقے کے لیے، اس پروجیکٹ کے لیے فلاح و بہبود لانا اور آسان ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر جی، آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ۔